वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सफ़रे कुन नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम एपिसोड नंबर 19 और 20 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अलीज़ा कब से बैठी इफ़रा के आने का इंतज़ार कर रही थी, जो कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो उठी और अपना सामान देखने लगी, जो कि सारा का सारा पेंटिंग का था। ये सब अलीज़ा ने आसिम से मंगवाया था, जो कि इसके सीक्रेट कमरे में मौजूद होता था। और घर वालों और आयशा और मरियम के अलावा ये बात कोई नहीं जानता था कि अलीज़ा को पेंटिंग भी करनी आती है। वो पहले ड्रेस रूम में गई और कोई ढीला डाला सा ड्रेस पहन कर आई। फिर अपना सारा सामान भी ड्रेसिंग रूम में सेट किया और जो चाहिए था वो सब कमरे की खिड़की के पास तरतीब से रखा और कुछ सोचती हुई अपने हाथ चलाने लगी। सर, हमने हर मुल्क में अपने बंदे छोड़ दिए हैं। अब वो जिस बिल में भी छुपा हुआ है वो निकाल लेंगे। इसे और पता चला है कि वो अकेला नहीं है, इसके साथ कोई और भी मिला हुआ है जो हर जगह इसका साथ दे रहा है। और ये नहीं, वो इल्लीगल तरीके से इसे लंदन भिजवाने वाला है। ठीक है, और वो फ़ाइल कब मिलेगी? मुकद्दम सामने बैठे दाद की तरफ देखते हुए बोला। सर, शाम को मिल जाएगी, आपको मैं फ़ाइल पहुंचा दूंगा। ठीक है, मुझे आज ही वो फ़ाइल हर हाल में चाहिए और अब तुम जा सकते हो। मुकद्दम ने अपनी बात ख़त्म करते हुए दाद को जाने का इशारा किया। सर, मुझे आपसे कुछ कहना है, दाद खड़ा होते हुए बोला। बोलो। मुकद्दम अपने लैपटॉप खोलते हुए मसरूफ़ अंदाज में बोला। वो सर, आपको बहुत मुबारक हो निकाह की, दाद ने हिम्मत जब आकर हिचकिचाते हुए कहा, जबकि मुकद्दम ने नज़रें उठाकर इसे देखा तो दाद हड़बड़ा गया। सर सॉरी, वो बस दिल किया तो आपको मुबारकबाद दे दी, वो घबराता हुआ बोला तो मुकद्दम मुस्कुरा दिया। बैठो दाद, मुकद्दम ने इसे नर्म लहजे में कहा, जबकि दाद हैरत से मुकद्दम को देखने लगा। ये इन 7 सालों में पहली बार था जब मुकद्दम ने इससे आराम से बात की थी। वो फ़ौरन कुर्सी पर बैठ गया, मगर हैरत ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम 7 साल से मेरे साथ हो, मेरे साथ रहकर मेरी हिफाजत करते हो। तुम महात एक मुलाजिम नहीं हो, मुझे मेरे छोटे भाइयों की तरह अजीज़ हो। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मेरा छोटा भाई अपने भाई से मिलकर ऐसे मुबारकबाद दे। मुकद्दम रिलैक्स अंदाज में बोला तो दाद को हैरत के समंदर में डुबकी पे डुबकी दे रहा था। जी, क्या सच में? दाद ने हैरत से पूछा, जैसे कुछ गलत सुना हो। हाँ, तुम शाम में आओ फ़ाइल देने और अपनी भाभी को मुबारकबाद भी देना। ओके, अब जा सकते हो तुम, इससे पहले कि मेरा मूड बदले, शक्ल गुम करो। अपनी मुकद्दम बोलता हुआ दोबारा नज़र लैपटॉप पर जमा गया, जबकि दाद तो खुशी से पागल होने को था। वो फ़ौरन उठा और बाहर निकल गया। आखिर अपनी भाभी से मिलने जा रहा था, कुछ तो एहतमाम करना था ना। मुकद्दम शाम के 6 बजे घर में दाखिल हुआ तो नजरें चारों तरफ घुमाई, जैसे इसकी नज़रें बेताबी से किसी को ढूंढ रही हों। वो इसे कहीं नज़र नहीं आई तो अपना रुख सीधा कमरे की जानिब किया। मुकद्दम ने आहिस्ता से बिना आवाज़ किए कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अपनी दाईं जानिब देखा तो खिड़की के पास खड़ी अलीज़ा पेंटिंग करने में मसरूफ़ थी। अलीज़ा की मुकद्दम की तरफ पीठ थी, इसलिए वो मुकद्दम को नहीं देख सकी। मुकद्दम ने बहुत गौर से इसे देखा। वाइट शर्ट, साथ ट्राउज़र पहने, दुपट्टे में वो बेनियाज हल्का सा जोड़ा किए, जिसमें से कुछ बाल बाहर निकले हुए थे। शर्ट की बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए वो फुल मगन थी, अपने काम करने में मसरूफ़ थी। मुकद्दम यकटके इसे देखा जा रहा था। अलीज़े ने अपनी पेंटिंग को लास्ट टच दिया और कुछ कदम पीछे होती हुई पेंटिंग पर नज़र पड़ते ही मुकद्दम पेंटिंग को देखता ही रह गया। वो पेंटिंग सरदार साहब की थी, जो इतनी महारत से बनाई गई थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये पेंटिंग है।
علیزہ 2 قدم اور پیچھے ہوئی اور بغور اپنی پینٹنگ کو دیکھنے لگی اور پھر مسکرا دی۔ پرفیکٹ، وہ ہلکا سا بولی۔ آپ بابا جان کتنے پیارے ہیں نا آپ، علیزہ خوش ہوتے ہوئے بولی اور ہنس دی۔ جبکہ اب وہ مقزم کے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی، اب وہ آگے بڑھتی۔ مقزم نے ایک دم 2 قدموں کا فاصلہ سمیٹتے علیزہ کو کمر سے پکڑے اپنے جانب کھینچ لیا اور ساتھ ہی اپنی باری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیے، جس سے پہلے سے پتا تھا کہ وہ محترمہ اب ضرور چیخیں گی۔ علیزہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مقزم کو دیکھ رہی تھی، جیسے سمجھ ہی نہ پائی ہو کہ یہ کیا ہوا۔ مقزم اس کے منہ سے ہاتھ ہٹاتا بغور اسے دیکھنے لگا۔ بالوں کی کچھ لیٹیں چہرے پر جھول رہی تھی، چہرے پر دائیں بائیں رنگ لگا ہوا تھا۔ اب وہ منہ پھیلائے مقزم کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ مقزم کو بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی۔ بے اختیار ہوئے جھکا اور اس کے دونوں گال چوم لیے، جبکہ علیزہ نے گھبرا کر دور ہٹنا چاہا، مگر مقزم اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے اور قریب کر گیا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز اپنا مکمل حسن لیے مقزم کے لیے امتحان بنی تھی۔ بیبی، کبھی مجھے بھی غور سے دیکھ کر پیارا بول دیا کرو، آخر آپ کا شوہر ہوں یار، مقزم علیزہ کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے شوق لہجے میں بولا۔ آپ مجھے ہر وقت ڈراتے کیوں رہتے ہیں؟ علیزہ نے نظریں جھکاتے ہوئے سوال کیا تو مقزم مسکرا دیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے اب تک جان سکی ہو کہ نہیں، مگر ابھی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مقزم بولتا ہوا دوبارہ اس کے گال چوم گیا، جبکہ علیزہ اب لال ٹماٹر ہو گئی تھی۔ اس کو شرم نہیں آتی تھی؟ علیزہ نے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ آپ کو شرم نہیں آتی؟ علیزہ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر گال رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بی بی، میرا شرم سے کیا لینا دینا بھلا، وہ تم کر لیتی ہو نا، کافی ہے۔ مقزم ایک بھرپور نظر علیزہ کے سراپے پر ڈالتا ہوا بولا تو علیزہ کو فوراً اپنی حلیے کا احساس ہوا۔ پلیز مجھے چھوڑیے، مجھے چینج کرنا ہے، علیزہ مقزم سے خود کو چھڑواتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایسے پیاری لگ رہی ہو، مقزم نے ڈیٹ بنا کر کھڑا رہا۔ آپ نے بولا تھا کہ آپ مجھے دوبارہ تنگ نہیں کریں گے، مگر آپ مجھے پھر سے تنگ کر رہے ہیں، علیزہ نے اسے یاد دلایا۔ تو میری جان، آپ بھی کر لیا کریں، کون سا روکا ہے میں نے؟ مقزم اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ میں نے اگر آپ کو تنگ کیا تو آپ تنگ آ جائیں گے؟ نہیں آتا، پکا میری جان، تم کر کے تو دیکھو، یقین مانو کچھ نہیں کہوں گا، پکا؟ علیزہ نے یاد دہانی چاہی۔ پکا، بالکل، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، تم سے کوئی ملنے آنے والا ہے، اوکے؟ مقزم بہت مشکل سے خود پر قابو پاتا اسے نرمی سے چھوڑتا ہوا بولا تو علیزہ نے فوراً وہاں سے جانا چاہا، جبکہ مقزم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس دن کا بے صبری سے انتظار کروں گا جب میری بیوی میری محبت میں اپنی محبت کے رنگ بھر کر میری پینٹنگ بنائے گی۔ مقزم کی بات سنتے ہی علیزہ نے نظریں اٹھا کر مقزم کو دیکھا تو دونوں کی نظریں ملی تو علیزہ کا دل ایک دم دھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی اور جلدی سے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ مقزم کھل کر مسکرایا اور بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا۔ علیزہ نہا کر نکلی تو دیکھا مقزم بیڈ پر لیٹا ہوا ہے اور آنکھیں بند ہیں، شاید وہ سو گیا ہے۔ علیزہ اپنے بال برش کرتی ہلکا سا کیچل لگاتی مقزم کی طرف آئی، جھک کر دیکھا تو وہ واقعہ ہی سو گیا تھا۔ علیزہ نے آرام سے اس کی کلائی سے گھڑی نکالی، سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پھر آہستہ آہستہ اس کے شوز اتارے، سائڈ پر رکھے، شاید وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اس لیے گہری نیند میں تھا۔ علیزہ دوسری سائڈ پر آئی اور آرام سے آگے جھکی اور ہاتھ اس کی ٹائی کی طرف بڑھایا تو ہاتھ کانپنے لگے کہیں وہ اٹھ ہی نہ جائے، اور وہ مقزم کے اتنے قریب تھی کہ کہاں برداشت کر پاتی۔ وہ اسے اتنا قریب مگر اس کی آرام کا سوچتے ہوئے گہرا سانس لیا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی ٹائی کھولی، فوراً اٹھ گئی اور نماز پڑھنے کی نیت سے وضو کرنے لگی۔ مقزم کی اچانک آنکھ کھلی اور ایک دم اٹھ کر بیٹھا۔ اسے پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ سو کیسے گیا، پھر اس کا دھیان اپنے پاؤں پر پڑا جہاں تک اسے یاد تھا کہ وہ ایسے ہی لیٹا تھا، مگر اس کے جوتے کس نے
اتارے۔ ہاتھ میں گھڑی بھی موجود نہیں تھی اور وہ سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی اور ٹائی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو سامنے علیزہ نماز پڑھ رہی تھی۔ سفید چادر میں چھپا اس کا چہرہ چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ شاید یہ چہرے کا نور تھا۔ مقدم اسے دیکھتا مسکرایا۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی تب سے وہ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی، مگر جب سے وہ اس کی روح کا حصہ بنی تھی مقدم کو اپنا سانس اس کے بغیر لینا ناممکن لگ رہا تھا۔ محبت اور چاہت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، وہ مقدم میں سانسوں کی مانند چلتی تھی۔ علیزہ نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور مقدم کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگی۔ دعا مانگ کر اس نے پھر مقدم کی طرف دیکھا، وہ ابھی بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، شاید وہ کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ علیزہ آرام سے اٹھی، چائے نما سائڈ پر رکھ کر مقدم کے پاس آئی تو ایسے ہی بت بنا ہوا تھا جیسے کبھی نہ ہلنا ہو۔ علیزہ کو ہنسی تو بہت آئی پر وہ کنٹرول کر گئی، منہ میں کچھ پڑھ کر مقدم کے چہرے پر پھونک ماری۔ ایسا کرتے ہی مقدم فوراً ہوش کی دنیا میں آیا اور علیزہ کی جانب دیکھا۔ میں نے سوچا کہ آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں، آپ کو واپس لے آؤں؟ علیزہ نے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے بولا جو کہ ناکام ٹھہری۔ مقدم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا اور اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ علیزہ اس کی حرکت پر گھبرا کر رہ گئی۔ مجھے کہیں سے بھی کھینچ لانے کی پاور تو تم ہی رکھتی ہو میری جان، مقدم بولتا ہوا علیزہ کا ایک ہاتھ پکڑتے ہوئے ہونٹوں پر لگا گیا۔ آپ تھک گئی ہیں؟ علیزہ کو وہ تھکا تھکا سا لگا۔ مختصر جواب دیتا وہ آنکھیں بند کر گیا۔ میں آپ کا سر دبا دوں؟ علیزہ نے اجازت مانگی۔ پھر سے وہی جواب تو علیزہ کی آہستہ سے اپنا سرخ سفید ہاتھ مقدم کے ماتھے پر رکھا اور آہستہ آہستہ سے دبانے لگی۔ علیزہ کے نرم اور نازک انگلیوں کا لمس محسوس کرتے مقدم کو اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ علیزہ نے مدھم سی آواز میں پوچھا تو مقدم نے اپنی آنکھیں کھول کر علیزہ کی طرف دیکھا۔ کالی آنکھیں بری آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ علیزہ نے فوراً آنکھیں جھکا دی۔ تم میرے پاس ہو تو میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر اگر تم دور گئی تو گارنٹی نہیں دیتا۔ میں مقدم بولتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ایسا تو نہیں ہوتا، علیزہ نے بات کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ مقدم نے وجہ پوچھی۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا اب تک تو آپ پاگل ہو گئے ہوتے، کیونکہ میں آپ سے 9 سال بعد آئی ہوں تو دور ہی تھی نا۔ علیزہ نے ہنستے ہوئے اپنا لاجک پیش کیا جبکہ مقدم اس عجیب سے لاجک کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ نہیں سمجھے نا؟ علیزہ نے مقدم سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر میرے ساتھ آئے ہوتے تو سمجھ آ جاتا نا۔ علیزہ نے پھر سے اسے الجھایا اور مقدم کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ مقدم نے ناسمجھی میں سر اٹھا کر علیزہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے سے صاف شرارت جھلک رہی تھی، مگر فوراً سمجھ گیا کہ محترمہ تنگ کرنے کے ارادے کے لیے بیٹھی ہیں۔ مقدم کو اپنی طرف آتا دیکھ علیزہ فوراً اٹھی۔ ابھی اس نے 2 قدم بڑھائے تو مقدم بھی فوراً اٹھا۔ علیزہ اس کا ارادہ جان کر پھرتی سے بھاگی اور کمرے میں بنی بالکنی میں گھس گئی۔ مقدم تو اسے پکڑتا ہی رہ گیا مگر وہ اس کے ہاتھ ہی نہیں آئی۔ بالکنی کو اندر سے لاک کرتے ہوئے علیزہ مقدم کی طرف دیکھتی ہوئی کہکا لگا کر ہنسی۔ دیکھ لیں میں نے بولا تھا نا، اگر میرے ساتھ آئے ہوتے تو آپ کو بہت فائدہ ہو جاتا، علیزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہنس لو بیگم، ہنس لو۔ کہاں آنا ہے؟ آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، پھر بھاگ کر دکھانا۔ مقدم بھی وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ میں تو آپ کے پاس نہیں آ رہی، آپ جو مرضی کر لے۔ علیزہ بولتے ہوئے سامنے پڑے جھولے پر بیٹھی اور وہاں پڑی ایک کتاب اٹھا کر دیکھنے لگی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں آتی بیگم، تمہارے تو اچھے بھی آئیں گے۔ مقدم بولتا ہوا الماری کی جانب بڑھا۔ آپ پلیز میرے اچھوں کو بلا لیں، میرا آپ سے بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں۔ علیزہ نے آہستہ سے آگے ہو کر دیکھا تو مقدم الماری میں اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ ابھی وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ علیزہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھی
اور کتاب پڑھنے لگی، جبکہ مقزم نے اپنی مسکراہٹ دبا کر آگے بڑھا اور اندر کی طرف سے بالکنی کو لاک کر دیا۔ اسے ایک نظر دیکھتا واش روم میں گھس گیا۔ مقزم کے جانے کے بعد علیزہ اٹھی اور پورے کمرے میں نظر دوڑائی تو اسے مقزم کہیں نظر نہیں آیا، مطلب وہ واش روم میں تھا۔ علیزہ نے آہستہ سے لاک کھولا اور بالکنی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہائے اللہ، اب یہ کیوں نہیں کھل رہا؟ میں پھنس گئی، اب یہاں کیا کروں؟ اب میں وہ مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ مقزم نہا کر نکلا تو علیزہ کو دیکھا جو مسلسل کچھ نہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، مطلب میڈم خود سے ہی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ مقزم نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور بالکنی کا لاک کھولا۔ لاک کی آواز پر علیزہ سے سامنے دیکھا تو مقزم کو شرٹلیس دیکھ کر فوراً نظریں جھکا گئی۔ مقزم بالکنی میں آیا اور بالکنی اندر سے لاک کرتا رخ علیزہ کی جانب کیا تو علیزہ فوراً کھڑی ہوئی اور اپنے قدم پیچھے کیے۔ تو کیا بول رہی تھی کہ تم میرے پاس نہیں آؤ گی؟ چلو کوئی بات نہیں، میں ہی آ جاتا ہوں۔ مقزم بولتا ہوا ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ علیزہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا مقزم کے چوڑے سینے سے لگ گئی۔ تو اب بتائیں بیگم، کیا بول رہی تھی آپ؟ مقزم اپنے دونوں بازو اس کی کمر پر باندھے اپنا چہرہ علیزہ کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے گیلے بالوں سے ٹپکتی پانی کی بوندیں علیزہ کے چہرے پر گر رہی تھی اور علیزہ نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ بولو بھی، اب کیا ہوا؟ مقزم اپنی آئیبرو مقزم اپنی بیئر علیزہ کے گال سے زور سے مس کرتا ہوا بولا، جبکہ مقزم کی بیئر کی چبھن سے علیزہ کی جان فنا ہوئی۔ آپ پیچھے ہٹیے، آپ نے چیٹنگ کی ہے، مجھے لاک کیا تھا آپ نے، علیزہ اسے خفدگی سے کہتی ہوئی اس کے سینے پر ہاتھ رکھی اسے پیچھے کرنے لگی۔ اچھا، تو تم نے بھاگ کر چیٹنگ نہیں کی کیا؟ علیزہ نے بھی مقزم نے بھی اسے اس کے جرم یاد کروایا تو علیزہ نے اسے گھورا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ بغیر شرٹ پہنے گھومتے ہوئے علیزہ نے اسے اس کی حالت کا احساس دلانا چاہا۔ نہیں، مجھے شرم نہیں آتی اور میں اپنی بیوی کے سامنے گھوم رہا ہوں، کسی دوسرے کے سامنے تو نہیں۔ پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مقزم اس کے کان میں بولتا اور اس کے کان کی لو کو دانت تلے دبایا تو علیزہ نے گور کر مقزم کو دیکھا۔ اسے گورتے دیکھ مقزم نے اس کے گال پر ہلکا سا بائٹ کیا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے کاٹتے کیوں جا رہے ہیں؟ علیزہ نے اب کی بار اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا، مگر افسوس وہ پہاڑ جیسا مرد 1 انچ بھی نہ ہلا۔ یہ سزا ہے میری جان، مقزم نے بولتے ہوئے اس کے گال پر لب رکھے جہاں بائٹ کاٹی تھی۔ کون سی سزا؟ علیزہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھ سے بھاگنے کی سزا، مقزم بولتا ہوا اسے پکڑے جھولے پر بٹھا گیا۔ مجھے چھوڑیے، آپ، مجھے باہر جانا ہے، میں صبح سے کمرے سے نہیں نکلی، علیزہ نے مقزم کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تم صبح سے کمرے میں تھی، مطلب اب تک کھانا بھی نہیں کھایا؟ رائٹ، مقزم کا لہجہ اب سخت تھا۔ وہ مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، علیزہ نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا تو مقزم نے گور کر اسے دیکھا، اس کا ہاتھ پکڑے اٹھ کھڑا ہوا، اس کا ہاتھ پکڑے روم میں آیا، سر اپنی شرٹ پہن کر اسے ساتھ لیے نیچے کا رخ کیا۔ سب کہاں ہیں؟ علیزہ نے نیچے کسی کو نہ پا کر مقزم سے پوچھا۔ ماں جی اور بابا چچا چچی کے ساتھ کسی رشتہ داروں کے ہاں فوتگی پر گئے ہیں اور بیجا فری کے ساتھ ادھر ہی ہیں، پاس ہی میں اپنی دوست کے ہاں گئی ہیں، اور بچے ہم تو گھر میں ہی ہیں اکیلے۔ مقزم ذو معنی بولا تو علیزہ اس کا مطلب سمجھتے جلدی سے اس کی دور ہونے کی کوشش کی، مگر وہ مقزم تھا جو چیل سے آنکھیں رکھتا تھا، سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر اسے دوبارہ اپنی قید میں لے چکا تھا۔ مقزم اس لیے کھانے کے ٹیبل پر بیٹھا اور ملازمہ کو آواز دی تو وہ کھانا لے آئی اور اس کے سامنے رکھا۔ علیزہ نے کھانا کھاتے چور نظر سے مقزم کی طرف دیکھا جس کا دھیان صرف کھانے پر تھا۔ وہ بھی ریلیکس ہوتی کھانا کھانے لگی۔ ابھی وہ دونوں کھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک ملازم نے مقزم کو دعوت کے آنے کی اطلاع دی۔ چلیے بیگم، آپ سے آپ کے دیور ملنے آئے ہیں۔
مقزم علیزہ کے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتا ہوا بولا، جو پہلے سے ہی ٹھیک تھا۔ مقزم اسے ساتھ لیتا لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے ہی صوفے پر داد بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ داد نے ادب سے کھڑے ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھائی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ علیزہ نے بھی خوش اخلاقی سے جواب دیا اور مقزم کے کچھ فاصلے پر جا بیٹھی۔ الحمدللہ، میں آپ کو نکاح کی مبارکباد دینے آیا ہوں بھابھی، داد نے آنے کی وجہ بتائی۔ زبردستی کا نکاح؟ علیزہ بڑبڑائی تو مقزم نے اسے گور کر دیکھا، مطلب ابھی تک محترمہ زبردستی لفظ پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ اور یہ آپ کے لیے میری طرف سے نکاح کا تحفہ۔ داد نے علیزہ کی جانب ایک پیکٹ بڑھایا تو علیزہ نے مقزم کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ بھائی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ آگے، یہی کافی تھا۔ علیزہ نے مقزم کو اگنور کرتے ہوئے اپنی بات کی۔ نہیں بھابھی، میں نکاح میں شرکت نہیں کر سکتا، اس کی معذرت خواہ ہوں، مگر یہ میں بہت دل سے لایا ہوں، آپ رکھ لیں۔ بھائی، آپ معذرت کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو یہ بلاتے تو آپ آتے نا، جب آپ کو بلایا ہی نہیں تو آپ کو معذرت بنتی ہی نہیں۔ ویسے بھی آپ کے بھائی کے پیچھے کوئی لگا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا اور کسی کو بھلوایا ہی نہیں۔ میں تو اپنے زبردستی کے نکاح کی مٹھائی بھی نہیں کھائی۔ علیزہ کو تو اپنے زبردستی کے نکاح کا غم ہی کھائے جا رہا تھا، جبکہ مقزم علیزہ کو مسلسل گھور رہا تھا، اور داد سے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل تھا کیونکہ اس کے بوس کی تازہ ترین عزت افزائی ہوئی تھی۔ تمہیں تو میں کمرے میں جا کر مٹھائی کھلاتا ہوں بیگم، صبر کرو ذرا، مقزم دل میں سوچتا علیزہ سے نظریں ہٹا کر داد کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے سر، میں چلتا ہوں، آپ کی فائل۔ داد اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور مقزم کی جانب فائل بڑھا دی۔ ارے بھائی، آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں، کچھ کھایا بھی نہیں؟ علیزہ نے داد کو روکنا چاہا۔ نہیں بھابھی، آپ کا بہت شکریہ، اگلی بار سے ہی اب چلتا ہوں، خدا حافظ۔ ان کو خدا حافظ بولتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ مقزم کا رخ اب علیزہ کی طرف تھا۔ علیزہ وہاں سے اٹھنے ہی والی تھی جب مقزم نے ایک دم سے کھڑے ہوتے ہوئے اسے اپنے بازوں میں اٹھا لیا اور قدم کمرے کی جانب بڑھائے علیزہ ہونٹوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ نیچے اتارے مجھے، علیزہ مزاحمت کرتی ہوئی اسے چھوڑنے کا بول رہی تھی، جبکہ مقزم تو اپنے کان بند کیے ہوئے تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے مقزم نے نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھایا، جبکہ علیزہ نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی، مگر مقزم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیے اور اس کا ارادہ ناکام کیا۔ تو بیگم، کیا بول رہی تھی آپ نیچے کہ آپ نے تو اپنے نکاح کی مٹھائی ہی نہیں کھائی؟ مقزم بولتا ہوا اسے بالکل بے بس کر گیا۔ میں تو تمہیں اسی دن ہی کھلا دیتا، مگر تمہارا ہی موڈ نہیں تھا۔ آپ پہلے میرے ہاتھ تو چھوڑیے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ علیزہ کی بات سنتے ہی نرمی سے اس کے ہاتھ چھوڑے اور پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ میں تو سچ ہی بول رہی تھی نا، میری شادی ہوئی نہ میرے نکاح میں میرے ماما بابا تھے، نہ میرے بھائی سے، اور نہ ہی میری دوستیں، اور نہ ہی میرا دلہا تیار ہو کر آیا، مجھے لینے نہیں آیا، میں تیار بھی نہیں ہوئی، میں تو اپنی شادی پر ڈانس بھی کرنا تھا۔ سم کے ساتھ علیزہ صدمے کی کیفیت میں اپنی انگلی پر گن گن کر بتا رہی تھی، جبکہ مقزم نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اپنی مسکراہٹ روکی۔ او اچھا، تو تمہیں ڈانس بھی آتا ہے؟ مقزم نے تعجب سے دیکھا۔ نہیں، مجھے ڈانس نہیں آتا، پر میں نے پھر بھی کر لینا تھا، مگر آپ نے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ علیزہ نے اداسی سے مقزم کو دیکھتے ہوئے کہا تو مقزم کو دل کیا کہ ساری دنیا لا کر اپنی شہزادی کے قدموں میں رکھ دے۔ میرا بیبی، اب بتاؤ، ورنہ اب بتاؤ نا، تمہیں کیا چاہیے، وہ سب لا کر دوں گا۔ مقزم اس کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہاں سب کچھ ہے، سب کی بہت یاد آتی ہے۔ علیزہ پھر سے اداس ہوئی۔ تو کیا ہوا؟ جب یاد آئے تو انہیں فون کر لیا کرو۔ میرے پاس فون نہیں ہے، اس دن کالج کے سامنے ہی گر گیا۔ تو میری جان، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں صبح ہی تمہیں فون لا دوں گا۔ مقزم نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ سچ؟ میں علیزہ خوش ہوئی تو مقزم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو مقزم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ چلو اب سو جاؤ، ٹائم کافی ہو گیا۔ مقزم سے اپنے حصار میں لیے لائٹ آف کرتا اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔
علیزہ جلدی پرسکون ہوتی گہری نیند سو گئی، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد مقدم کو محسوس ہوا کہ وہ سو گئی ہے۔ تو گہرا سانس لیتا اس کا ماتھا چومتا وہ خود بھی آنکھیں موند گیا۔ تو چلیے پھر اس ناول کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔